अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो हम आपको जो अब फाइनली क्या नो कॉन्फिडेंस का वक्त आ गया है, किस तरह से हुकूमती इत्तेहादी कहां पर जाने की सोच रहे हैं और वो क्यों जाने की सोच रहे हैं, जीडीए किसके पास जाने की सोच रही है, एमक्यूएम और ये सब लोग किस तरफ का देख रहे हैं। ये हम आपको आज अंदर की खबर देंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या राब्ते हैं या ख़त्म हो गए हैं। ये बहुत ही बड़ी और अंदर की दिलचस्प खबर होगी। इसके अलावा कल जो एपीएस स्कूल के शहीद बच्चों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी आए, उसमें उन बच्चों के वालिदैन ने जिन साबिक और रिटायर्ड फौजी जर्नलों बशमूल आर्मी चीफ उस वक्त के जो जनरल राहील शरीफ थे, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान जो थे, उनकी ज़ात पर जो बताया कि उन्होंने किस किस्म की इस तमाम मामले से खेला, इसके कुछ उन वालिदैन के अलावा मेरी ज़ात भी कुछ आई विटनेस है वाक़यात की कि तब किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा था। आज हम आपको वो भी कुछ इंकशाफात करेंगे जो आज से पहले रिकॉर्ड पर नहीं आए। तो चलिए सबसे पहले पेशावर के वाक़े से आगाज़ लेते हैं। ये 2014 में 16 दिसंबर 2014 में, जिसको जस्टिस काजी अमीनुद्दीन काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने भी कहा है कि ये सरेंडर डॉक्यूमेंट होगा अगर हम अपने इन बच्चों के कातलों के साथ अमन मुआहदा करेंगे और पीस डील करेंगे और उनको वापस आने का मौका देंगे बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर कानून का सामना किए। और उन्होंने इसको 1971 में जो 90,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय फौज के आगे मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालकर उसको बांग्लादेश जो बन गया था, उससे तशबीह दी है कि ये उस तरह का सरेंडर डॉक्यूमेंट होगा। और क्यों ये कहा जा रहा है कि आप देखिए कि हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, दुनिया की छठी बड़ी फौज, और सब जो दावे करते हैं वो ये चंद हज़ार टीटीपी को नहीं फिक्स कर सकते। तो ये सरेंडर नहीं तो क्या होगा रियासत का? हमारी रियासत हमेशा इन जत्थों के आगे जो बंदूक उठाते हैं, जो हथियार उठाते हैं, जो मॉब वायलेंस करते हैं, चाहे वो टीएलपी हो चाहे टीटीपी हो, इनके आगे लेट जाती है। क्यों भाई? तो इसके ऊपर तो हम खैर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो बच्चों के वालिदैन थे, अल्लाह माफ़ करे, वो जुमले दोहराना बड़ा मुश्किल है। मैं तो हैरान हूँ वो लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान ने कहे कैसे होंगे। हमारे लिए तो उनको दोहराना मुश्किल है कि उन्होंने शहीद बच्चों के माओं को कहा और बच्चे पैदा कर लो अगर ये मर गए हैं तो। आप इंसान थे, आपके अंदर दिल था, आप पाकिस्तानी थे, आप बाप थे, ये क्या कह रहे थे आप? कभी सोचा? ये मौसूफ भी 2 मुरब्बे ज़मीन लेके रिटायर हुए होंगे, डीएचए में प्लॉट्स भी मिले होंगे, कमर्शियल प्लॉट्स भी मिले होंगे, मज़े से बैठे होंगे। कुछ शर्म है आप में? किस मुंह से आपने सब कुछ लिया और किस मुंह से इस धरती ने इनको ये ज़रई ज़मीन का रकबा दिया और सब कुछ दिया कि अगर आपका करतूत ये थे। आज हम आपको कुछ उस वक्त के अंदर के वाक़यात बताते हैं। ये 2014 में 16 दिसंबर को वाक़या हुआ। 16 दिसंबर 2015 को हमने सोचा कि इस इशू के ऊपर, मैं तब एयरवे न्यूज़ का हिस्सा था और काशिफ अब्बासी का उनका शो मैं प्रोड्यूस करता था,
تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اس کی پہلی اینیورسری آ رہی تھی، ہم نے کہا کہ اس کے اوپر پروگرام کرنا چاہیے کہ آج آرمی پبلک اسکول کیسا ہے، پشاور کیسا ہے. تو ہم لوگ پشاور چلے گئے اس دن کرنے، شو ریکارڈ کرنے چلے گئے. صبح کے وقت ہم پہنچے. اب وہ ہمارے وہاں پہ بیورو چیف ہوتے تھے، اف ایم ناٹ رانگ ضیاء الحق ان کا نام تھا، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. ہم اسی بدقسمت آرمی پبلک اسکول پہنچ گئے. اب وہاں پہ میں اور کاشف بھائی ہم انٹر ہوئے، اور ایک میجر صاحب تھے، مجھے آج بھی ان کا نام یاد ہے، میجر علی نام تھا ان کا. وہ ہمیں لیڈ کرنے لگ گئے. جی آئے ہیں. ہم نے دیکھا جگہ جگہ پہ فوج کے لوگ موجود ہیں. اور وہ اب انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ آپ شو ریکارڈ کرتے ہوئے ایک تو خیال رکھیں گے کہ ہم بیچ میں اس طرح سے نظر نہ آئے. اور اچھا آئے ہم آگے. تو اب ہم نے دیکھا کہ اسکول میں کسی جگہ پہ بچے باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ ان کا انٹرویو کر لیں. ہم نے باسکٹ بال والے بچوں کھیلتے کا انٹرویو کیا. کہیں پہ کوئی ٹیچر بچوں کو چلاتی لے کے آ رہی ہیں لائن میں، ان کا ہم نے انٹرویو کیا. انہوں نے دکھائی دیکھیں وہ جو ٹیچر آ رہی ہیں، ہم نے ان کا انٹرویو کر لیا. کہیں کو بچے کلاسز سے نکل کے چلتے آ رہے ہیں، ہم نے ان کا انٹرویو کر لیا. کہیں کو یہ ایک درخت کے نیچے بچے ٹولی بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا انٹرویو کر لیا. اب اس طرح میں نے ان بچوں کے ہم انٹرویو سن رہے تھے، ریکارڈ ہو رہے تھے جب کاشف بھائی کر رہے تھے. میں نے سوچنا شروع کیا کہ سب بچے 3-4 جملے دہرائی جا رہے تھے کہ اب تو بہت محفوظ ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے، ہم پاک فوج نے امن کیا ہے، اور پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے، ہم اب پاک فوج کی وجہ سے محفوظ تصور کرتے ہیں، پاک فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں. اب مجھے تھوڑا اس وقت سسپیشیس فیل ہونے لگ گیا کہ یار یہ سارے بچے ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں. تو ایک جگہ پہ کاشف بھائی انٹرویو کر کے آگے چلے گئے کسی اور اگلے اسپاٹ کی طرف. میں کھڑا ہو گیا. میں نے میجر صاحب کے بھی جانے کا ویٹ کیا. تو وہ جو بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا آپ کیا کر رہے تھے، کہاں پر موجود تھے؟ انہوں نے کہا سر ہم تو اس دن اسکول میں تھے ہی نہیں. مطلب میں نے کہا تو یہ جو بچے ان میں سے کون سے اسکول؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی اسکول میں موجود نہیں تھا، نہ ہی جو باقی آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی اسکول میں موجود ہے. تو میں نے کہا تو جو اس دن بچے موجود تھے جس دن یہ واقعہ ہوا، تو وہ بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ان سب کو تو چھٹی دے دی گئی ہے، اور ہمیں بلوایا گیا ہوا ہے کہ یہ آپ انٹرویوز ریکارڈ کروائیں گے. میں ایک جھٹکے سے ہل گیا کہ یار یہ تو ہمیں چیٹ کیا جا رہا ہے. میں تیز سے چلتا ہوا کاشف بھائی کے پاس گیا. میں نے ان کے قریب ہو کے میں نے کہا کاشف بھائی یہ وہ بچے نہیں ہیں واقعے والے، یہ تو کوئی اور بچے ہیں. تو کاشف بھائی کو بھی ایک جھٹکا لگا. انہوں نے کہا اسد آر یو سیریس؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان سے پوچھ کے آ رہا ہوں. تو وہ بھی شوق ان کو لگا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کیا ہمارے سے کروا رہے ہیں. اب وہ میجر صاحب ہمارے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں. تو ایک جگہ پہ وہ مجھے شروع ہو گئے، ایک آدھے بچے کے منہ سے نکل گیا کہ دیکھیں ہم ان جو اسکول میں خون ہوتا تھا آج اسکول میں یہ ہے وہ. تو وہ میجر صاحب میں شروع ہو گئے، دیکھیں جو بچے نے کہا نا خون یہ مت ایڑ جائے. میں نے ان کا منہ دیکھا. میں نے کہا جی میرا شو ہے، مجھے پتا ہے میرے شو میں کیا ایڑ جائے گا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایڑ نہ جائے، ہم نے سب کچھ پازیٹیو دکھانا ہے. میں نے کہا بھائی پازیٹیو دکھانا ہے، یہ اینیورسری ہے ایک خوفناک واقعے کی، اس میں کیا پازیٹیو آپ نے دکھانا ہے؟ نہیں وہ یہ وہ. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے کہا ہم ظاہری بات ہے جی دکھائیں گے امن بحال ہو گیا، آج اسکول چل رہا ہے، بچوں کا آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اور کیا پازیٹیو دکھانا چاہتے ہیں؟ نہیں. اچھا میں میری اور ان کی تلخی ہوگی. ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ تو دباؤ نہیں لے رہا. وہ کاشف بھائی کے پاس چلے گئے. انہوں نے کاشف بھائی کو ذرا منت والے انداز میں کہا کہ وہ یہ اس میں سے یہ چیزیں نکال دیں. تو کیونکہ میں کاشف بھائی کے ساتھ 2007 سے کام کرتا رہا ہوں، تو ہم دونوں کی ایک بڑی اچھی سنک تھی. ہم دونوں کو ایک دوسرے کا آئیڈیا آ جاتا تھا کہ وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بھی آئیڈیا آ جاتا تھا، میں ان کی بات پک کر لیتا تھا. تو انہوں نے بڑا سرسی سے کہا کہ اسد بس کوئی نیگیٹو چیز مت جانے، ہے نا. میں جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے واقعی منع کرنا ہوتا تو وہ اسپیسیفکلی بولتے کہ یہ چیزیں کاٹ دینا شو میں سے. میں جی بالکل اشوک، مجھے پتا تھا کہ وہ بس کہہ ہی رہے ہیں عمل کرنے کا نہیں کہہ رہے. میں جی کاشف بالکل ٹھیک ہے.
تو اسی دوران کاشف نے مجھے کہا کہ یار وہ ضیاء کو کال کرو، اس سے پوچھو کہ جو اصلی بچے ہیں ان کے گھر کہاں پہ ہیں، وہ کہاں پہ ہیں. میں نے ان کو بیورو چیف کو کال کیا کیونکہ وہ اس وقت تک آفس واپس جا چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسد بھائی وہ اصل والے تو کہیں اور اپنے بچوں کے لیے وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یاد میں. تو میں نے کہا ہم وہاں پر جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کاشف کو بتایا کہ کاشف بھائی وہ تو اپنے گھروں کے باہر اپنے بچوں کی سرمنی کا وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. کاشف بھائی نے کہا وہیں پہ چلنا. میں نے کہا بالکل کاشف بھائی وہیں پہ چلیں گے. ہم یہاں سے نکلے چپ کر کے، ہم وہاں پہ چلے گئے. اور انہی پیرنٹس نے جن میں سے بہت سے میں کل دیکھ رہا تھا متی بھائی کو انٹرویو دے رہے تھے، ان پیرنٹس نے ہمیں رو رو کے وہ واقعات سنائے. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے بچوں کی قربانی کی وجہ سے آج دیکھیں ملک میں امن آ گیا، تو وہ پیرنٹس باقاعدہ اوفینڈ ہوئے اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے قربانی دینے اسکول نہیں گئے تھے، ہمارے بچے فوجی یا پولیس اہلکار نہیں تھے کہ وہ لڑنے کے لیے اسکول گئے تھے تو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. وہ ہم نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. ماؤں نے کہا ہم نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا، یونیفارم پہنایا، ناشتہ کروایا، اسکول چھوڑ کے آئیں پڑھنے کے لیے. مرنے کے لیے اپنے بچے نہیں چھوڑ کے آئی تھی ہم وہاں پہ. کون سی قربانیاں آپ ہمارے بچوں کی گنوا رہے ہیں ہمیں؟ تو ان شاک وہ جو کچھ کہہ رہا ہے. اینڈ آئی کین سی کہ جو میرے اینکر تھے کاشف بھائی، ہی واز ویزیبلی ڈسٹربڈ ان پیرنٹس کی باتیں سنتے ہوئے کہ یہ کیا قیامت بیتی ہے، اور اس قیامت سے گزرنے والے یہ پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم سے اسکول میں شو کیا ریکارڈ کروانے کے چکر میں تھے. تو خیر ہم نے وہ کیا وغیرہ، واپس آئے، اور پھر ہم نے جو پیرنٹس کا پارٹ تھا وہی چلایا. اسکول کا پارٹ بالکل تھوڑا سا چلایا کہ اسکول اب کس حالت میں ریسٹور ہو گیا. بس جو اصل پین پیرنٹس کی تھی ہم نے وہ ٹی وی پر ایئر کی. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ آج وہ پیرنٹس انہی لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اس دور میں اس واقعے کو اپنی پی آر کے لیے استعمال کر رہے تھے. وہ راحیل شریف کے تھینک یو راحیل شریف کے ٹرینڈ چلوا رہے تھے، عاصم باجوہ صاحب پاپا جونز والے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت کے ڈی جی آئی سی وہ ظہیر الاسلام، وہ بجائے طالبان کے بارے میں جاسوسی کرتے وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے عمران خان سے دھرنے کروا رہے تھے. ٹھیک، اور وہ ہدایت الرحمان جو کور کمانڈر تھا پشاور کا، وہ اپنی پی آر کے لیے استعمال کر رہا تھا. اس نے اسکول میں جعلی بچے کھڑے کر کے ان سے شو کروانا شروع کیا ہوا تھا کہ وہ ہر ایک کو ایک ہی انٹرویو دے رہے تھے کہ وہ بہت ہی اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم تو مزے آ گئے. اس اسکول میں وہ یہ ڈرامہ کروا رہے تھے جس اسکول میں 132 بچوں سمیت 147 لوگ بشمول خاتون پرنسپل ٹیچرز شہید ہوئے، بے دردی سے قتل کیے گئے. اس میں وہ یہ ڈرامہ کروا رہے تھے. تو ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو کل جب میں پیرنٹس کو سن رہا تھا تو میرے لیے باتیں نہیں تھی لیکن وہ میرے زخم ہرے کر رہی تھیں، وہ اس ملک کے زخم ہرے کر رہی تھیں. وہ ہماری آنکھوں میں آنسو لا رہی تھیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں، ہماری، ان کو کہا جا گیا اور بچے پیدا کرو. وہ بس سن رہا تھا، وہ ماں کہتی ہیں کہ ان کو پتا ہے بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، بڑا کیسے ہم کرتی ہیں. سوچئے نا، ایک آپ سب پیرنٹس سوچ سکتے ہیں کہ بچے کو وہ جو بڑا آتا ہے، میں اپنے بھتیجیاں دیکھتا ہوں نا، تو وہ ایک فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے ان سے محبت کی ہماری. خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے اور ہم اس واقعے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کسی اعلیٰ حکام کے پاس جائیں اور واقعہ جا کے ٹھیک ہے جو ہو گیا اور بچے پیدا کر لو. سوچیں کیا آپ پہ بیتے گی. تو ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہ درج ہو، کیوں نہ درج ہو، کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی ہو؟ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی ظلم کی حد ہوتی ہے، کوئی بے شرمی اور ڈھٹائی کی حد ہوتی ہے. تو بہرحال اب ہم اس سے آگے آتے ہیں. یہ جو تو میں مطلب یہ بات کروں کہ جس سب سے ہم گزرے ہیں اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے، کوئی جواب دہی ہونی چاہیے. اور خیر اینی وے اب ہم آتے ہیں یہ جو کل ہوا ہے،
جو بازی پلٹی ہے، اب جو حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن ریفارمز پر ہم اعتماد میں لیں گے اپوزیشن کو، اور یہ اور وہ، کیا پہلے کیوں نہیں اپوزیشن کو لے رہے تھے اعتماد میں؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہوا کیا ہے کل۔ پچھلے 2 دنوں سے حالانکہ وزیر اعظم عمران خان اس بل کو ووٹ کرنے کو، انہوں نے اپنے اتحادیوں اور اپنے پارٹی ممبران کو کہا کہ یہ جہاد ہے، لیکن یہ جہاد کیوں انہوں نے ترک کیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو نے واضح طور پر وزیر اعظم عمران خان کو انکار کیا کہ ہم نہیں ووٹ کریں گے اس الیکشن بل کو، لیکن اس سے آگے کی بھی ایک بات ہے وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم کو بتاتے ہیں کہ ان تینوں نے کہا کہ ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے، اور اس کی جو آپ دیکھیے جو دوسری وجوہات پھر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کل جب یہ پرسوں اور کل جب ممبران کا نمبر پورا کر رہے تھے کہ جوائنٹ سیشن میں جو پورے ہوں گے، تو ان کو آئیڈیا ہو کہ پی ٹی آئی کے اپنے بہت سے ایم این ایز غیر حاضر ہو جائیں گے جوائنٹ سیشن سے، پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز غیر حاضر ہو جائیں گے، اور یہ تعداد تقریباً 40 کے قریب لوگوں کی بنتی تھی کہ جو کل جن کا خدشہ تھا کہ اگر آج جوائنٹ سیشن ہوتا تو وہ غیر حاضر ہوتے، یعنی کہ 40 پی ٹی آئی کے لوگ غیر حاضر ہوتے پلس اتحادی غیر حاضر ہوتے، تو تقریباً حکومت کو 80 سے 90 ووٹوں سے ڈیفیٹ ہوتی۔ آپ سوچئے اتنی بڑی ڈیفیٹ، اور چلیے اتحادی تو تھا تو وزیر اعظم کو ان کے جو قریبی 2 لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ آپ کے لیے نو کانفیڈنس کی حیثیت رکھے گا، اور پچھلی دفعہ تو ہم نے لیفٹیننٹ فیض حمید جو ڈی جی آئی سے تھے ان کو کہہ کہ آپ کو کانفیڈنس کا ووٹ دلوایا تھا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ اخلاقی طور پر بھی خود کو نہیں دکھانے کے لیے بھی ووٹ نہیں لے سکیں گے کہ میں آپ کو نیا ووٹ لے کے دکھاتا ہوں اعتماد کا، اور ایسے میں اگر اپوزیشن نو کانفیڈنس کا آپ کے خلاف لے آئی موو، تو پھر تو جو آپ 3 ماہ کروشل سوچ رہے ہیں وہ یہی نومبر ہی آپ کا تخت سے تختہ کر دے گا۔ اب ان اتحادیوں نے کیوں انکار کیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے پہلے آپ دیکھیں نا کہاں پہ یہ سینٹ میں صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ باوجود مائنورٹی کے، حکومت مائنورٹی میں تھی، نمبرز انہوں نے بنوا دیا، صادق سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن آئی، حاصل بزنجو تب اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین سینٹ کے لیے، وہ بھی ناکام بنوا دی، حالانکہ اپوزیشن 64 تھی اور حکومت کے پاس 45-46 سینیٹرز تھے۔ وہ کس طرح ہوا آج ہم کو بتاتے ہیں۔ وہ جو کرنل لیاقت صاحب جو جا چکے ہیں گھر، اب آئی سی کے اسلام آباد کے سیکٹر انچارج تھے، وہ سیدھا جاتے تھے، وہ اتحادیوں کو ہر ایسی موو سے پہلے ایک فون کرتے تھے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگوں کو فون کر دیتے کہ آپ نے اگر کیا تو آپ کی فلاں 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 فائل، فلاں فلاں ویڈیو یاد رکھنا، وہ بیچارے چپ کر دیتے تھے۔ اب کرنل لیاقت صاحب گھر جا چکے ہیں، اور لیفٹیننٹ فیض حمید اب ایک سرمونیل سے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ادروائز تو اب ظاہری بات ہے پاور کہیں اور ہے، وہ راول پنڈی میں ہے، اور نئے آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوں گے لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کے ساتھ ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے کہنے پر کرنل لیاقت صاحب کو گھر بھیجا جا چکا ہے۔ باقی بھی اسی قسم کی چیزیں ہوں گی آنے والے دنوں میں۔ تو اب جب اتحادیوں کو نہ ایم کیو ایم والوں کو فون آیا، نہ جی ڈی اے والوں کو کرنل لیاقت یا جو اب سیکٹر انچارج ہیں اسلام آباد کے کرنل صاحب ان کا فون آیا، نہ جی ڈی اے کو آیا، نہ آیا فون پی ایم ایل کیو کو، تو وہ کیوں جا کے ووٹ کرتے؟ تو یہ نہیں صرف کہ ان کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا، ان کے لیے فون نہ آنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں نہیں چاہ رہی کہ ہم ووٹ کریں، تو انہوں نے نہیں کیا ووٹ، انہوں نے انکار کر دیا اسٹیٹ میں۔ اب جو باپ پارٹی ہے، آپ کو پتا ہے باپ پارٹی کے لوگوں سے ملے اوپنلی، آپ ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اگلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑنا ہے، ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ بلوچستان والے باپ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، پھر پیچھے بچا کیا؟
باپ ادھر چلی جائے گی، پی ایم ایل کیو ایم کیو مور، ہاں جو جی ڈی اے ہے وہ بھی وقت کی ہوا کو دیکھیں گے چلے جائیں گے۔ 40 لوگوں کو ہم نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے کل غیر حاضر ہونے تھے، تو وہ 40 لوگ بھی ظاہری بات ہے اپنی اپنی مرضی کی جگہ پہ جائیں گے، جہانگیر ترین گروپ اپنی مرضی کی جگہ پہ جائے گا، تو پھر باقی کیا بچے گا عمران خان صاحب کے پاس؟ انہوں نے اگلا الیکشن جیتنا ہے، اور ابھی بھی اگر نو کانفیڈنس موشن کا آنے لگا ہے، جس کا امکان ہے کہ اپوزیشن کسی وقت پہ یہ کارڈ کھیلے گی، تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے ایک ماہ میں ٹی ایل پی آئی اس حکومت کو روند کر چلی گئی، اس ریاست کی رٹ کو روند کر چلی گئی، ایک جھٹکا۔ ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی کا فوج کو حکم دیا، انہوں نے انکار کر دیا، دوسرا جھٹکا وزیر عمران خان کو، یہ سیم پیج کے ساتھ دوسرا جھٹکا۔ پھر تیسرا جھٹکا اس حکومت کو، جو 2 بل انہوں نے اپوزیشن نے پیش کیے، حکومت ناکام کرنے میں، حکومت ریجیکٹ کروانے میں ناکام رہی، تیسرا جھٹکا۔ ابھی یہ جوائنٹ سیشن نہ ہو سکا، چوتھا جھٹکا۔ تو یہ 4-5 جھٹکے اس حکومت کو بیک ٹو بیک لگ گئے ہیں صرف ایک ماہ میں۔ بائی دی وے 5واں جھٹکا سپریم کورٹ میں طلبی۔ تو یہ 5 جھٹکے لگ گئے ہیں اس حکومت کو، اب اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے جو اس کو لائے تھے، اور جنہوں نے اس کو لانے کا غیر قانونی کام کیا تھا، پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے کر کے، آر ٹی ایس بند کر کے، تو اب وہ سب یہ ہائبرڈ رجیم اس وقت دوبارہ سے دکھا رہی ہے۔ تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، اب دیکھیے تو کامران خان صاحب جیسے لوگ بھی جو کہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ماؤس پیس ہیں، اب وہ کھلے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں، اس سے بد دل ہیں۔ تو ان کے مایوس اور بد دل لینے کا مطلب یہ ہے کہ کامران خان صاحب کے آقا بد دل ہیں۔ تو اگر آقا بد دل ہیں تو پھر یہ سیٹ اپ کیا؟ تو یہی ہوتا ہے جب آپ ووٹ پہ نہیں بوٹ پہ بیٹھ کے حکومت میں آئیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ یہاں پر تو جو ووٹ سے آئے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے، آپ تو اس معاملے میں 3 میں نہ 13 میں تھے، تو سوچتے تو صحیح کہ کاش آپ نے سازشیں نہ کی ہوتی سویلین حکومتوں کے خلاف، کاش آپ نے ووٹ کی حرمت کو پامال نہ کیا ہوتا، کاش آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر جھوٹے پٹیشنر نہ بنے ہوتے، تو آج آپ کی اتھارٹی ہوتی اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے، جو کہ آپ کی اتھارٹی بنتی ہے، آپ کو کوئی یوں آنکھیں نہ دکھا سکتا، کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آئینی طور پہ آپ کے پاس اختیارات ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا اگر آئین پہ سب کچھ کھڑا رہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔